अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अमन हो जाए तो भी क्या ही तो अच्छा हो जाए अमन का नशा और खित्ते के अंदर जो है अमन की बहार आ जाए। अभी कुछ ऐसे इशारे हुए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है बातचीत को आगे लेके जाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला है हक्कानी ने इसे खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऐसे ही अमन होना चाहिए कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए हमारी ख्वाहिश है। प्रिंस तुर्किल फैसल ने किताब लिखी अफ़गानिस्तान फाइल। 1998 में पहली मर्तबा जो है वो ISI के चीफ राना नसीम के साथ जो है मुल्ला उमर को मिले और उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब के हवाले किया। और आपके इल्म के अंदर है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE ये 3 ममालिक थे जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया हुआ। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान के लिए सफारतकारी की। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान वो किसी मौसर नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। हम तो बात कर सकते हैं अमन की, अमन के बयानियों की। नैरेटिव्स विद आमिराना में खुश आमदीद। कल हमने बात की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो जाए तो क्या ही अच्छा हो, और आज हम ज़रा ये भी बात करें कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अमन हो जाए तो भी क्या ही तो अच्छा हो जाए अमन का नशा और खित्ते के अंदर जो है अमन की बहार आ जाए। अभी कुछ ऐसे इशारे हुए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है अपने मामलात बाहमी तौर पे तय करने के लिए जो है वो बातचीत को आगे लेके जाना चाहते हैं। और उसका खैर मकदम अफ़गान जो वज़ीर दाखिला है हक्कानी ने भी किया, और सराजुद्दीन हक्कानी ने, और उन्हें इसे खुशाइन करार दिया। अगर ऐसा है तो ये इस प्रोसेस को आगे चलना चाहिए और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऐसे ही अमन होना चाहिए कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए हमारी ख्वाहिश है। और ये दोनों अमन वैसे आपस में जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि अभी जैसे पाकिस्तान और भारत की एक मुकम्मल सफारती महाज आराई बांग्लादेश में ढाका में चल रही है। वहाँ के लोगों के और हुकूमत के और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के दिलो दिमाग को जीतने के लिए ये हमारी जंग जो है अफ़गानिस्तान में भी होती है। वहाँ पे अगर हमें ढाका में फतूहात हुई हैं तो ये तो मानना पड़ेगा कि काबुल और कंधार के अंदर जो है इंडिया ने जो है एक मैदान मारा है। और मैदान उसने क्या मारा है, उसमें ये दहशतगर्द गिरोहों का किरदार है और पाकिस्तान की अपनी तस्वीराती पॉलिसियों की का कसूर है कि अफ़गान तालिबान जो कल तक उसकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी थे, आज वही छड़ी जो है किसी और के हाथ के अंदर है। चले हम तल जो है अपनी गलतियों की तरफ नहीं जाएंगे और सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि क्या अफ़गानिस्तान वाकई जो है वो एक अमन का ख़्वाह है। तालिबान कहते तो हैं, लेकिन तालिबान के बारे में हमें पता है कि वो तो एक नज़रियाती क़ुव्वत है। अभी माजी के जंगजू थे जिनके ताल्लुकात अभी भी अलकायदा के साथ हैं, TTP जैसे दहशत गर्द ग्रुपों के साथ हैं। गुल बहादुर का इत्तेहादुल मुजाहिदीन वो उसका बैक्ड है। क्या हम एक तवक्को रख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भी जो है वो अमन की तरफ जाएगा? और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सिर्फ मसाफ़ा हुआ वो किसी बहुत बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा है। वहाँ के अपने मसाइल हैं, लेकिन इसको एक अलग केस के तौर के ऊपर हम देख रहे हैं। और उसमें मुझे याद आया कि इस साल बल्कि 2 साल पहले प्रिंस तुर्किल फैसल ने किताब लिखी। तुर्किल फैसल जो है आपके इल्म में होगा, ये सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। और जिस वक्त ये पूरी अफ़गान सोवियत वार लड़ी जा रही थी और जब तक तालिबान का पिछली गवर्नमेंट थी तो सारे मामलात जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ से देखते रहे, संभालते रहे। और पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका का जो एक ट्रायंगल था सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए, मुजाहिदीन की मदद करने के लिए, वो उसका एक कलीदी किरदार थे। उन्होंने एक किताब लिखी अफ़गानिस्तान फाइल। ये किताब बुनियादी तौर पे उन्होंने लिखी तो कि सऊदी पोजीशन को क्लियर करने के लिए
کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے 9/11 کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، ہم تو کچھ اور کر رہے تھے۔ اس میں کتاب کے اندر بہت سارے دلچسپ واقعات بھی ہیں، آ، اور بہت ساری کلیئرٹی ہوتی ہے ماضی کے حوالے سے، لیکن اس میں کوشش یہ کی گئی کہ سعودی عرب تو بالکل پاک صاف تھا سارے معاملات کے اندر، وہ تو صرف رلائی کر رہے تھے پاکستان کی انسائٹ کے اوپر اور پاکستان کے ذریعے مجاہدین کو۔ حالانکہ اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ براہ راست بھی سعودی جو ہیں وہ شامل تھے اس میں، لیکن ایک بڑا دلچسپ کریکٹر، ایک حصہ ہے اس میں، وہ ہے اسامہ بن لادن سے متعلق، اور ترکی الفیصل اس میں رہے، شامل رہے، اور 1998 میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف رانا نسیم کے ساتھ جو ہے ملا عمر کو ملے اور انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو سعودی عرب کے حوالے کیا جائے۔ یہ واقعہ بہت اہم اس لیے ہے کہ اس سے ابھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور اب طالبان کی پالیسی ٹی ٹی پی کے لیے سمجھنے کے اندر مدد ملے گی۔ ملاقات ہوئی اور ترکی الفیصل کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس بات پہ تقریباً اتفاق کیا کہ یہ معاملہ کو اتنا سیریس نہیں ہے، اور ملا عمر نے بھی کہا کہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں، اور لیکن چونکہ وہ ہمارا میزبان ہے اور اسلامی روایات کے، ہماری قبائلی روایات کے خلاف ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر جو ہے وہ افغانی علماء بیٹھیں، سعودی علماء بیٹھیں اور کوئی ایسا فتویٰ دیں کہ اگر کوئی باغی مہمان ہو تو دوسرا حوالے کریں، تو یہ فتویٰ دے دیں تو میں تیار ہوں اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے کے لیے سعودی عرب۔ ترکی الفیصل کہتے ہیں ہم بڑی خوشی سے آئے اسلام آباد، ریاض گئے، اور ان کا اب تو آگے باقی کام جو ہے فارمیلٹی کے ہیں، لیکن اس کے بعد طالبان نے، ملا عمر نے آئیں بائیں کے شائیں شروع کر دی، اور مولوی متوکل آئے کچھ عرصے کے بعد سعودی عرب، اور انہوں نے کہا کہ یہ ذرا معاملہ دیکھیں اور طرح کا ہے، اسامہ بن لادن اس کے ساتھی بھی افغانستان کی معاشی طور پہ مدد کر رہے ہیں، مالی طور پہ بھی مدد کر رہے ہیں، کوئی ایسا مل کے کوئی میچولی جو بینیفیشل حل ہو نا وہ نکالا جائے۔ اچھا یہ تو ہوا معاملہ، اور اسی دوران جو ہے او بی ایل نے جو ہے ایک بڑا شاطرانہ کھیل کھیلا، اور اس نے ایک فتویٰ جو ہے وہ حاصل کیا اپنے حق کے اندر طالبان کے اور گلوبل جہاد کے، اور اس میں جو سب سے اہم بات اس کتاب میں ہے کہ اس نے یہ اس فتوے کے لیے جن علماء سے جو دستخط کروائے، فتوے لیے، وہ پاکستانی علماء تھے۔ یہ ایک بڑے ریویلیشن ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سعودی عالم دین نہیں تھا، اور انہوں نے گلوبل جہاد کے لیے فتویٰ دیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا تھا، اور میں پھر ایک مرتبہ پھر ملا عمر کے پاس پہنچا قندھار، اس سے کہا کہ پچھلے وعدے کی یاد لائی، تو اس مرتبہ کہتے ہیں کہ اس کے جو تیور بالکل بدلے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ اس نے بہت ہی دشنام ترازی سے کام لیا، اور کہا کہ سعودی عرب امریکہ کا جو پپٹ ہے، اور اسامہ بن لادن ہمارا دوست ہے، اور سعودی عرب جو کچھ افغانستان میں کر رہا ہے، عراق میں کر رہا ہے، یہ ایک بڑی جو ہے عجیب و غریب سی تاریخ ہے، اور بہت لان تان اس سلسلے کے اندر ہوئی۔ تو وہ معاملہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، اور ملا عمر نے انکار کر دیا۔ یہ دوسری ملاقات کے اندر ہوا ترکی الفیصل کے مطابق، اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای جو ہے اس وقت یہ تین ممالک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا، اور یہی جو ہے اس کو مدد بھی دے رہے تھے، اس کی معیشت بھی انہی تینوں ملکوں کی وجہ سے چل رہی تھی۔ تو لیکن طالبان کا یہ رویہ تھا کہ اپنے بات کی، اور وہ اس بات سے منحرف ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے مالی مفاد بھی تھا، نظریاتی تعلق بھی تھا، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ آ، ولی محسود کو اور اس طرح کے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں گے؟ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ جس وقت اگست 21 میں طالبان کی حکومت آئی، تو سعودی عرب نے اس دفعہ نہ تسلیم کیا، نہ کو بہت ہی کوئی ولہانہ والہانہ پن کا اظہار کیا، اور نہ ہی کوشش کی کہ افغانستان کے مسئلے سے ہٹ کے رہے، اور یہ ایک بڑا میسیج تھا طالبان کے لیے بھی، کہ شاید ان کو پرانی
بات کو یاد کروانے کے لیے کہ ہوا کیا تھا، اور اب سعودی عرب ان کی طرف کیوں اس کا رویہ مختلف ہے۔ ایک قطر کی وجہ بھی تھی کہ دوحہ کے اندر ایگریمنٹ ہوا، اور یہ ان دنوں میں تھا جب سعودی عرب اور قطر کی جو ہے مخاصمت جو ہے خاصے عروج کے اوپر تھی۔ بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں علاقائی طور کے اوپر بھی، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ ابھی جو حالیہ دنوں میں قطر اور ترکی نے پاکستان کے لیے سفارتکاری کی، اور طالبان اور پاکستان کے درمیان وہ کسی مؤثر نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایران نے آفر کیا، پھر جو ہے چائنا کے ساتھ تو بہرحال وہ چلی رہی تھی، پھر اچانک خبر آئی کہ سعودی عرب بھی اس میدان میں کود پڑا۔ سعودی عرب کو کیا پڑی کہ میدان میں کود پڑے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے معروف افغان امور کے ماہر اور صحافی طاہر خان صاحب سے بات کی تھی، اور انہوں نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ سعودی عرب کی سفارتکاری جو ہے مؤثر ہو سکتی ہے، اور یہ جو ابھی انڈیکیشن آئے پاکستان کی طرف سے، سفارتی ذرائع کی طرف سے، سفارتکاروں کی طرف سے، پاکستانی سفیر جو ایران میں ہیں صادق خان کی طرف سے کچھ اس طرح کی بات ہوئی، کوئی علماء کی طرف سے، پاکستانی مولویوں کی طرف سے بات ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو طاہر خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ کچھ شاید ایک پورے ایک ڈاکومنٹ بھی تقسیم کیا گیا ہے پاکستان میں، افغانوں کو بھی دیا گیا ہے، اگرچہ پاکستان کے ذرائع تصدیق نہیں کر رہے۔ اس کے اندر وہ شرائط لکھی گئی ہیں کہ طالبان جو ہے ٹی ٹی پی کے خلاف، دوسرے دہشت گردوں کے خلاف کیا اقدامات کریں گے، پاکستان کیا کرے گا تاکہ علاقے کے اندر امن قائم ہو جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک تو ہم نے سعودی عرب کے پرانے تجربے کی بات کی کہ وہ تجربہ کیا تھا اور کتنا تلخ تجربہ تھا، اور اس کی وجہ سے وہ ان کے تعلقات طالبان کے ساتھ اتنے گرم جوش نہیں رہے تھے جتنے کہ ہونے چاہیے تھے۔ پھر خواتین کے معاملے کے اوپر جب سعودی عرب نے سفارت کرنے کی کوشش کی، سفارتکاری کرنے کی، اور ڈیلیگیشن علماء کے بھیجے افغانستان میں 2021 کے بعد 22-23 میں کہ کنونس کریں طالبان کو خواتین کی تعلیم اور جابس کے متعلق، تو ان کو بڑا روڈلی جو ہے بیہیو کیا تھا طالبان نے۔ تو یہ ایک پس منظر ہے دونوں تعلقات کا۔ تو اب ایسی کیا گدڑ سنگی سعودی عرب کے پاس ہے کہ طالبان جو ہیں اس کی باتوں کے اندر آ جائیں یا اس کے منصوبے کو مان لیں؟ اور پاکستان کا تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب ایک دوست ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے جو بھی سفارتکاری ہوگی پاکستان اس کو خوش آمدید کہے گا۔ اور پاکستان کی سفارتکاری سے ہٹ کے طالبان کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ او بی ایل کے معاملے کے اوپر بھی اس وقت دہشت گرد پاکستان کے حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان جو ہے کہہ رہا تھا کہ یہ کالعدم لشکر جنگوی اور دوسرے جو دہشت گرد ہیں پاکستان کو وانٹڈ، وہ بھی حوالے کیے جائیں، تو تب بھی انہوں نے نہیں کیے تھے۔ تو اب وہ کیسے کریں گے؟ یہ ایک ہے۔ اور اس خطے کے اندر اب اگر امن آ سکتا ہے تو وہ دہشت گردی کے خاتمے سے آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کا، افغانستان کا ہو، پاکستان اور انڈیا کا ہو، ایک پیکٹ میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے اس پورے ریجن کے اندر کہ اب جو ہے اس پراکسی وار فیئر کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ دہشت گردی کو خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک کا اچھا دہشت گرد دوسرے کا برا ہوتا ہے، اور کبھی یہ جو اچھا دہشت گرد برا بن جاتا ہے، اور برے کو اچھا بنتے ٹائم نہیں لگتا۔ اب اس گیم کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ طالبان شاید آخری ایکٹر ہیں جو اس پالیسی کو کنٹینیو جو ہے وہ کرنا چاہیں گے۔ تو امن جو ہے وہ اس خطے کا دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، اور اس کے لیے ریاستوں کو بڑی اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے اپنی پالیسیوں میں، اپنے رویے کے اندر، اور طالبان کو بھی ضرورت ہے۔ اور طالبان اب کوشش کر رہا ہے کہ الٹرنیٹیو سفارتکاری کرے، اور زائدان کے ذریعے روٹ بنائے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کرے، کسی طریقے سے چمن اور طورخم کا بارڈر سے کا الٹرنیٹیو اسے مل جائے۔ تو اس کے تیور بتا رہے ہیں اگر یہ ہو جائے تو پھر وہ پاکستان کو دیکھ لیں گے۔ یہ والا جو گدڑ بھبکیاں ہیں اور یہ سارا جو نیریٹو ہے، اس کو نہیں چلانا چاہیے۔ جتنی زیادہ کنیکٹیویٹی ہوگی اتنا ہی مؤثر ہوگا۔ اور پاکستان کے لیے بھی یہ کہ دہشت گردی بہت اہم مسئلہ ہے، بہت عام مسئلہ ہے، لیکن افغانوں کی جو تجارت ہے وہ عام افغان کے لیے ہے، اس کا عام افغان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو ریفیوجیز ہیں
यहाँ पे वो भी आम अफ़गान है। तो वो एक अपनी पॉलिसी में फ़र्क रखना चाहिए। तो हम तो बात कर सकते हैं अमन की, अमन के बयानियों की, अमन के नैरेटिव्स की, और इसी को हम बात को इस साल में जारी रखेंगे आगे। और तवक्को करेंगे कि तालिबान का करैक्टर तो कुछ और बताता है, और तवक्को करेंगे कि इस मर्तबा ये नज़र षानी कर लें किसी ना किसी तरीके से अपने रवैये के ऊपर, और ये जो दहशत गर्दी का पूरा जो चैप्टर है इसको हमेशा के लिए बंद कर दें। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना के साथ। कल मिलेंगे एक और नए मौजू के साथ।